बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज सबसे पहले बात करें सबसे अहम मामला और मजहबी रहनुमाओं की कॉल पर आज मुल्क गिर जो है हड़ताल का ऐलान किया गया था, लेकिन इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम जो डेवलपमेंट हुई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब था, इंतहाई अहम खिताब शामी साहब। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि कितने जो है इस असरात हो सकते हैं इसके जो खिताब किया है कौम से, और क्या इस खिताब के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई है मुल्क में इसमें कुछ ठहराव आ जाएगा? देखिए, आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है ना, उनकी अपील पर एक हड़ताल थी मुल्क भर में। बिल्कुल। तो हड़ताल खासी कामयाब रही है, यानी और जगह जगह मार्केटें बंद रही हैं, और यानी आप ये तो नहीं कह सकते कि 100% कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल हो गया, लेकिन जो ताजरों ने और दूसरे शोबाए ज़िंदगी के लोगों ने, वकीलों ने काफ़ी ताउन किया और उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। अब इसके साथ ही जो हमारे हाफिज़ साद रिजवी हैं, जो कि कोट लखपत जेल लाहौर में कैद हैं, उनसे मिलने के लिए उलमा का एक वफद भिजवाया गया, जो साहबजादा हामिद रज़ा, जो कुरान बोर्ड के भी सरबराह हैं और बड़े फैसलाबाद के एक बड़े मुमताज़ मजहबी घराने से जिनका ताल्लुक़ है, साहबजादा फजल करीम के फर्जंद हैं, और एक उनके अपना एक असर व रसूख है। वो एक अहले सुन्नत के एक नुमाइंदा वफद के साथ साद रिजवी साहब से मिले और उनसे तबादला ख्याल किया है और कोशिश की है कि मामला किसी तरीके से संभाला जा सके। तो ये तो एक इस लिहाज से तो हुकूमत ने एक अच्छी कोशिश की है। और इसके साथ ही आज पार्लियामेंट का इजलास हुआ है, वहाँ भी मामला ज़ेर बहस आया और वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से ख़िताब भी किया। मुनासिब बात तो ये होती कि वज़ीर-ए-आज़म ये ख़िताब पार्लियामेंट के अंदर करते। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी यही मुतालबा किया था। पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत में पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर-ए-आज़म अज़हार ख्याल करते हैं, और पार्लियामेंट से बाहर बहुत कम मौका होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से या टीवी के ज़रिए से वज़ीर-ए-आज़म ख़िताब करें। इंग्लैंड में भी चले जाएँ, बरतानिया में, स्विट्ज़रलैंड में भी चले जाएँ, कनाडा में भी चले जाएँ, भारत में भी चले जाएँ, वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हाउस में मौजूद होता है आम तौर पर, और उसकी प्रेजेंस होती है, हर अहम मौके पर हाउस से एड्रेस करता है और हाउस के ज़रिए फिर कौम से मुखातिब होता है। लेकिन जब इजलास भी हो रहा हो और बुलाया गया हो और फिर वज़ीर-ए-आज़म टेलीविज़न स्क्रीन पे आए, तो ये कुछ अच्छी रवायत नहीं थी, एक बात। लेकिन बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से की है। उन्होंने सलमान रुश्दी का हवाला भी दिया, अगरचे उनको तारीख़ें याद नहीं थी। सलमान रुश्दी जो है, उस मलून की जो स्टैनिक वर्सेस हैं वो 1988 में छाया हुई थी, और 1999 में 89 में उसके खिलाफ फतवा दिया था आयतुल्लाह खमीनी ने, उसको वाजिबुल कत्ल करार दिया था। उस पर एक हंगामा रहा, और 1998 में ख़ुद ईरान की जब नए सदर, ईरान के सदर ने वो फतवा वापस ले लिया, कहा कि हम उनकी मौत में कोई अब दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि बड़ी कोशिशें हुई, बड़ी अटैम्प्ट्स हुई, दुनिया भर में एक हंगामा हुआ, और सलमान रुश्दी जो है बड़े ख़बरों में रहा, तो उनका हवाला दिया। देखिए, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि मगरिब में जब तौहीन अमेज़ कोई बात होती है, वो इसको आज़ादी अज़हार का मसला बना लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ये बात दुरुस्त है, ये बात समझाने की है, उन्होंने कोशिश भी की है। ये किसी एक जमात का मसला नहीं है, ये मसला है पूरे आलम इस्लाम का है, पूरी पाकिस्तानी कौम का है। तो जब ये वज़ीरों ने ये तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात किए थे, उनको ये बात कहनी चाहिए थी कि हम इसे OIC के सतह पर उठाएंगे। उन्होंने कहा हम इसे पार्लियामेंट में लेके जाएंगे और जो फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से निकाल देंगे, पार्लियामेंट से फैसला कराएंगे। ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। और वज़ीर-ए-आज़म ने आज जो पुलिस के लोग जो हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचा, पुलिस की शहादतें हुई, पुलिस के लोग ज़ख्मी हुए, उन पर उनका जिक्र भी किया। काश वो जो लोग तहरीक लब्बैक के हैं या आम शहरी हैं
وہ بھی تو نشانہ بنے ہیں نا، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، وہ بھی جاں بحق ہوئے ہیں، وہ بھی نشانہ بنے ہیں، وہ بھی ہمارا نقصان ہے، ان کا بھی ہمیں افسوس کرنا چاہیے تھا اور وزیر اعظم کو بھی افسوس کرنا چاہیے تھا۔ پھر وزیر اعظم نے سیاسی جماعتوں کی بات کی، سیاسی جماعتوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک مذہبی رہنما کے طور پر گفتگو کی ہے، مفتی منیب الرحمان نے، مفتی تقی عثمانی نے جو گفتگو کی ہے بڑی احتیاط سے کی ہے۔ تو یہ وزیر اعظم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا سیاسی جماعتوں کا، انہوں نے اسے سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا۔ بہرحال اب یہ بات ہے، بات چیت شروع ہو چکی ہے، بات چیت سے سمجھائیں۔ علماء جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں، تحریک لبیک کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور پھر قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، سڑکیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ یہ معاملہ عالم اسلام کا ہے، عالم اسلام کے ساتھ مل کر ہم اٹھائیں گے تو کچھ نتیجہ نکلے گا۔ شامی صاحب ہمیں بریک جانے بڑھنا، بس مختصراً مرہم رکھا گیا جو زخم سے؟ نہیں، زخم تو ہم سب کے ہیں، کسی ایک کے نہیں ہے، کچھ مرہم رکھا ہے، کوئی مرہم زیادہ رکھنے کی ضرورت تھی، مزید مرہم رکھنے کی بھی ضرورت تھی، لیکن بہرحال جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان کو سمجھنا چاہیے احتجاج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، حب رسول کا یہ بھی تقاضا ہے۔ بالکل شامی صاحب، ہم بات کریں گے شہباز شریف کی رہائی کا معاملہ جو ہے وہ مزید اب لٹک چکا ہے، اور شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 3 رکنی بینچ بنا دیا ہے جو کہ اس کیس کی 80/9 جو ہے اس کا جائزہ لے گا۔ تو شامی صاحب 80/9 سماعت کرے گا، 80/9 سماعت کرے گا۔ پہلے تو جو ڈویژن بینچ تھا اس میں ضمانت کی درخواست جو تھی اس کی سماعت ہوئی تھی، بالکل، پھر اس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب اس اختلاف پر بھی بڑا اختلاف ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوا، کب پیدا ہوا۔ پہلے اعلان ہو گیا کہ ضمانت منظور کر لی گئی ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ اختلاف کر رہے ہیں، بالکل، تو 2 ججوں نے اپنا اپنا فیصلہ لکھا اور ان کی رہائی کا معاملہ لٹک گیا، اور ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ مٹھائی کھاتے رہ گئے۔ بالکل، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریفری جج کو یہ کیس ریفر ہوتا۔ اگر 2 ججوں میں اختلاف پیدا ہو جائے ڈویژن بینچ میں تو پھر ایک تیسرے جج کو کیس ریفر کیا جاتا ہے اور وہ پھر فیصلہ کرتا ہے، اس میں 80/9 سماعت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل، لیکن آج لاہور ہائی کورٹ کے جو فاضل چیف جسٹس ہیں انہوں نے نیا بینچ بنا دیا ہے۔ بالکل، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ جی، محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اشفاق صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ یہ آج فل کورٹ بن گئی اور یہ 80/9 اس کی سماعت ہوگی پھر کیا؟ شامی صاحب، آج 3 رکنی فل بینچ بنایا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے، اور اس فل بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹس علی باقر نجفی صاحب، جبکہ فل بینچ میں شامل ہیں جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس سید شہباز رضوی صاحب شامل ہیں۔ اور یہ 3 رکنی فل بینچ 21 اپریل سے شہباز شریف کی منی لانڈرنگ سے متعلق درخواست ضمانت پر سماعت کا آغاز کرے گا۔ اس کی سماعت ہوگی، پھر آرگومنٹس دوبارہ ہوں گے، مقدمہ دوبارہ پیش ہوگا، وکلاء آئیں گے، یہ سب کاروائی 80/9 ہوگی۔ جی بالکل، اب یہ کاروائی 80/9 ہوگی، اور فریقین کو نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں، نیب کے پروسیکیوٹر کو بھی اور شہباز شریف کے وکلاء کو بھی۔ اب وہ اپنے اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ آپ کو اتنے برس ہو گئے کورٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے، اس سے پہلے کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا؟ اچھا شامی صاحب، اس طرح کا 2 واقعات پیش آئے تھے۔ ایک جو حدیبیہ پیپر مل کے حوالے سے واقعہ تھا، اس میں ریفری جج بنے جسٹس سردار شمیم خان صاحب، 2 ججز میں اختلاف ہوا اور پھر سردار شمیم خان صاحب کو ریفری جج بنایا گیا، تو انہوں نے پھر اس پر فیصلہ کیا تھا۔ نہیں، مگر وہ تو ریفری جج بنے نا، یعنی ایک کیس کی سماعت ہو چکی ہو، 2 جج فیصلہ لکھ چکے ہوں، اور پھر 80/9 فل بینچ جو ہے اس کے پاس میں چلا جائے۔ اچھا شامی صاحب، یہ اختیار چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ معاملے پر جو ہے بینچ تشکیل دے سکتے ہیں۔ نہیں، وہ میں اختیار کی بات نہیں کر رہا، ایسا پہلے کبھی ہوا ہے؟ آپ کی جو
زندگی ہے رپورٹنگ کی اس کے دوران؟ اس نوعیت کے کیسز میں پہلے نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہ کیس کافی زیادہ ہائی لیول کا کیس ہے، اس میں نہیں، اس سے قطع نظر ہم اس میں بحث نہیں کر رہے، ہم ایک واقعے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ جس دن یہ ضمانت کی درخواست کا فیصلہ ہوا اس وقت تو آپ کورٹ میں خود موجود تھے جی، تو کیا کورٹ میں دونوں ججوں نے اعلان نہیں کیا تھا ضمانت کا؟ اچھا شامی صاحب، 13 اپریل کو اس کیس کی سماعت ہوئی۔ 13 اپریل کو مسلم لیگ نون کے جو وکلا تھے انہوں نے اپنے آرگومنٹس مکمل کیے۔ 14 اپریل کو نیب کے پروسیکیوٹر نے اپنے آرگومنٹ مکمل کیے اور پھر 2 رکنی بینچ نے طویل دلائل سنے، تقریباً 2 گھنٹے سے زائد نیب پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل دیے اور پھر فیصلہ محفوظ کیا اور پھر دونوں موزی ججز اٹھ کر چیمبر میں چلے گئے۔ ٹھیک 20 منٹ کے بعد اندر سے جو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے جو نائب قاصد ہیں وہ باہر آتے ہیں، ایک پرچی پر فیصلہ لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھ کے سناتے ہیں کہ شہباز شریف کی جو درخواست ضمانت ہے اسے منظور کر لیا گیا ہے اور اس کے لیے 50 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروائے جائیں۔ تو اس وقت کمرہ عدالت میں جو لیگی رہنما موجود تھے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہے اور اس کے بعد میڈیا ٹاک بھی ہوئی، میڈیا پر گفتگو بھی کی گئی اور عدالت کا شکریہ بھی ادا کیا گیا کہ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے۔ تو 14 اپریل تک اس کے بعد سب لوگ ہم سمیت، چونکہ ہم نے دیکھنا تھا کہ اب شہباز شریف کی روک کر کب جاری ہوتی ہے، جب ریٹرن فیصلہ آئے گا، تو 14 اپریل کو اس حوالے سے کوئی ریٹرن فیصلہ نہیں آ سکا۔ 15 اپریل کو پھر فیصلے کا انتظار کرنے لگے کہ شاید آج فیصلہ آئے گا تو پھر شہباز شریف کی جو رہائی کی روک کر ہے وہ ٹرائل کورٹ میں چلی جائے گی۔ لیکن 15 اپریل کی شام کو پتہ یہ چلتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اسد جاوید گورال جو کہ اس بینچ کے ممبر تھے، انہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر کے فیصلے سے اختلاف کر لیا ہے اور اب وہ دونوں ججز اپنا اپنا الگ الگ فیصلہ تحریر کریں گے، جبکہ جو مختصر آرڈر جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے بھجوایا تھا جسٹس اسد جاوید گورال صاحب کے پاس، انہوں نے اس پر بھی دستخط کرنے سے انکار کر کے معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کو آگاہ کر دیا کہ وہ اس فیصلے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اشفاق یہ بتائیے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے جب کوئی ضمانت کی درخواست منظور ہوتی ہے تو عدالت وہیں عدالت کے کمرے میں یہ فیصلہ اناؤنس کرتی ہے یا اسی طریقے سے کوئی اہلکار آ کر یہ اعلان کر دیتا ہے؟ شامی صاحب 3 قسم کی روایات ہیں، یا تو سیم ڈے آرگومنٹ سن کے اسی وقت ججز فیصلہ سنا دیتے ہیں، دوسری روایت یہ ہے کہ موزی ججز فیصلہ محفوظ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے عدالتی سٹاف کے تھرو یہ بتا دیتے ہیں کہ باہر جا کے بتا دیں کہ ضمانت منظور ہے، باہر وہ نہیں آتے۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ جب فیصلہ طویل دنوں کے لیے محفوظ کیا جائے تو پھر دوبارہ سے کاغذ جاری کر کے دونوں فریقین کو کمرہ عدالت میں بلایا جاتا ہے، پھر موزی ججز عدالت میں آ کے فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو سب سے بڑی اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اختلاف ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ریسنٹلی سپریم کورٹ میں بھی 6-4 سے ججمنٹ آئی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب والے کیس میں۔ ڈیٹیل شامی صاحب کافی بتا دیا ہمیں اس بات میں۔ اس میں دیکھیے کہ اصل میں دونوں ججوں نے جو اپنا فیصلہ لکھا ہے اس میں ایک نیریٹو جو ہے یعنی اختلاف کا وہ ایک دوسرے سے الگ ہے، اس سے ایک بڑی تشویش کی لہر پیدا ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک فیصلہ اناؤنس ہو گیا تھا، بعد میں اس میں تبدیلی ہوئی کہ جج صاحب نے اپنے نقطہ نظر میں تبدیلی کر لی، لیکن جو جج صاحب نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فوری طور پر ہی یہ بات اس کا اظہار کر دیا تھا کہ وہ اسے اتفاق نہیں کرتے۔ اب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس گورال صاحب کے جو نیریٹو میں اس وقوعے کے بارے میں ایک جو اختلاف ہے اس پہ بڑی تشویش پیدا ہوئی ہے کہ اس طرح کے اختلاف کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، اولاً تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اور ویسے تو ہر جج کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی انٹرپریٹیشن کرے، اتفاق کر سکتا ہے تو کرے، نہیں اتفاق کر سکتا تو نہ کرے۔ تو سینئر جج ہو یا جونیئر ہو، جج کے طور پر تو دونوں برابر ہیں، تو ان کو حق حاصل ہے اپنی رائے دینے کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اس پر اعتراض بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو نیریٹو کی جو اس میں
ایک نیریٹو کا فاصلہ ہے یا الگ الگ بات کہی گئی ہے کہ لائے ہیں بزم ناز سے لوگ خبر الگ الگ، اس پہ ایک بحث شروع ہوئی ہے. لیکن بہرحال ہونا یہ عام طور پر ہوتا یہ ہے، ایسی پوزیشن میں ایک تیسرے جج کے پاس معاملہ چلا جاتا ہے، وہ دونوں فیصلے پڑھ کر کسی ایک سے اتفاق کر لیتا ہے، نئے سرے سے سماعت نہیں ہوتی. لیکن یہاں اب نئے سرے سے سماعت ہوتی نظر آ رہی ہے. پر دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب. اشفاق نے ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کہ اشفاق کا شکریہ ادا کریں گے. اور شامی صاحب جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیے، تو ان سے کچھ اس میں مزید جو لیگل میٹرز ہے وہ بھی جان لیتے ہیں. شائق عثمانی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سر جی وعلیکم السلام. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب یہ بتائیے کہ یہاں لاہور میں جو ہوا ہے شہباز شریف صاحب کی ضمانت کے معاملے میں، تو ریفری جج کی بجائے فاضل چیف جسٹس نے نیا فل بینچ بنا دیا ہے. تو کیا اس طرح کی عدالتی نظیر موجود ہے کہ مقدمہ جو ہے 2 جج فیصلہ سنا چکے ہوں پھر اس کی اثر نو سماعت ہو؟ یہ صحیح تو نہیں ہے جو ٹریڈیشنز کے لحاظ سے جو ٹویٹ ہے، کیونکہ عام طور سے جوڈیشری کی ٹریڈیشن یہ ہے کہ جب 2 ججز ہوتے ہیں اور اگر وہ ڈس ایگری کرتے ہیں تو اس کے بعد معاملہ جو ہے ایک ریفری جج کے سامنے پیش ہوتا ہے. یہ ایک نارمل طریقہ ہے، وہ پھر دونوں فیصلوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ کیس کی ہو جائے پھر اس کی دوبارہ ہیئرنگ کرنا تو اسی وقت ہوگا اگر وہ جو اس کی ججمنٹ ہے وہ کوئی اپیلٹ کورٹ جو ہے سیٹیسفائی کر دے، ورنہ تو اس کی ہیئرنگ ہو نہیں سکتی. تو یہ جو ایکشن لیا گیا ہے چیف جسٹس صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے لیے لیا ہے، اس کی نظیر تو کوئی نہیں ہے. لیکن بعض صورت قانون کے مطابق، پروسیجر کے مطابق چیف جسٹس کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دے کوئی چیز سننے کے لیے، لیکن اس کی نظیر کوئی نہیں. مگر چیف جسٹس کا جو فیصلہ ہے یہ نیا بینچ بنانے کا، اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں؟ ہاں یقیناً، کیونکہ یہ پروسیجر کے خلاف ہے. اگر وہ جو پارٹی مثلاً جس میں جو شہباز شریف انوالوڈ ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں تو اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے. یہ اب تو ان کے اپنی صوابدید پر ہے، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اس کا یہ بڑی ان یوزل ہے، ایسے میں نے پہلے تو یعنی آپ نے اپنی کوئی جوڈیشل لائف میں کوئی ایسی نظیر نہیں دیکھی اس طرح کی؟ نہیں، ایسی کوئی نہیں. جو طریقہ یہی ہے، جب ایک مسئلہ ہو گئی اس کے بعد پھر ریفری اس کا فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. شامی صاحب اس پر میں آخر جو کامنٹ لینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب جو ہیں اس 3 رکنی بینچ کے سربراہ مقرر کیے. ماضی دیکھیں تو مالٹاؤن سانحہ مالٹاؤن اس کا فیصلہ سنایا اور اس وقت کی پنجاب حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا ان کی جانب سے. تو بہرحال کیس ٹو کیس ویری کرتے ہیں ججز کے فیصلے. کسی جج کا کسی معاملے میں کوئی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک فیصلے کے بارے میں رائے رکھیں کہ جج کا خدا نخواستہ کوئی تعصب ہے. تو جج حضرات جو ہیں انڈیپینڈنٹلی اپنا فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں ان پر اعتماد رکھنا چاہیے. لیکن اگر کسی فریق کو کسی جج سے کوئی شکایت ہو تو وہ ان کی عدالت میں یہ اعتراض اٹھا سکتا ہے. ہمارا یہ منصب نہیں ہے کہ ہم اپنے فورم پر اس طرح کا سوال اٹھائیں. اگر کوئی فریق جو ہے شہباز شریف صاحب ہیں یا نیب ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ کوئی جج صاحب ایسے ہیں کہ جن کو سماعت نہیں کرنی چاہیے، تو وہ اسی بینچ کے سامنے یہ سوال اٹھا سکتے ہیں اور وہی بینچ فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا. دیکھیں عدالتی روایت جو ہے، جب آپ کسی جج پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کو وہ یہاں سماعت میں حصہ نہ لے، آپ کو اس سے شکایت ہے، تو وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ آیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ انڈیپینڈنٹلی اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر سکے. تو یہ معاملہ عدالت کا ہے، ہمارا نہیں ہے. بالکل بالکل. شامی صاحب ہمیں بریک کی جانب بڑھنا. ناظرین واپس آتے ہیں اس چھوٹے سے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.
بالکل میں ناظرین اب بات کریں گے کرونا کی صورتحال کے حوالے سے، اور جو صورتحال ہے وہ خاصی پریشان کن ہے۔ البتہ آج جو ہے وہ اموات 100 سے نیچے ہیں۔ گزشتہ کئی دن تک جو اموات ہیں وہ 100 سے زائد ہوتی رہیں، لیکن جو کیسز کی تعداد ہے وہ شرح کی بات کریں 8.56% پر آ چکی ہے۔ اور شامی صاحب، کرونا کی جو صورتحال ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی چلی جا رہی ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ ہم نے دیکھا کہ بھارت میں بھی صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ وہ تو ظاہر ہے بھارت میں بھی ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے، اور پاکستان میں بھی ایک پریشان کن صورتحال ہے، لیکن الحمدللہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں، تمام تر بے احتیاطیوں کے باوجود کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس ویو کو یعنی قابو کیا جا سکے۔ حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو حکومت بیچاری جو کچھ کر رہی ہے تو پتہ ہی ہے ہمیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ ویو جو ہے، جو تیسری ویو آئی ہے کورونا کی، اس پہ کچھ قابو پا لیا گیا ہے؟ آپ کے فگرز کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی ڈکلائن شروع ہوا ہے؟ اب نہیں، ابھی تک تو شامی صاحب ڈکلائن تو نہیں شروع ہوا، لیکن جس چیز کو ہم ہوپ فل سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ پلیٹو کر لیا ہم نے، یعنی جتنے مریض جو ہیں ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں اتنے صحت یاب بھی ہو رہے ہیں۔ تو حالانکہ تعداد مریضوں کی روزانہ کی جو ڈیٹیکشن ہے، جیسے آج کے دن میں 2766 مریض جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں۔ ایک جو چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ فرٹیلیٹی ریٹ الحمدللہ کچھ تھوڑا سا ہمارا کم ہوا ہے، جس طرح آپ کے پروگرام میں آلریڈی ذکر ہو چکا ہے۔ آج کے دن میں فرٹیلیٹی جو ہے وہ صرف 27 ہوئی ہیں پنجاب کے اندر، جو واقعی تعداد میں کچھ کمی آئی ہے۔ تو امید تو ہے کہ یہ جس طرح کا بھی ہم نے ان 11 شہروں میں جن میں انفیکٹیوٹی ریٹ زیادہ تھا، ان میں جو پابندیاں لگائی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ اثر آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ تقریباً 2 ہفتے لگنے تھے اس کا اثر سامنے آنے میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو اسکول اب کھل جائیں گے، اثر آنا شروع ہو گیا اور بچے اسکول جانا شروع کر دیں گے، اس سے پھر یہ خطرہ بڑھ نہیں جائے گا؟ کئی مبصرین اس پر بہت مضطرب ہیں اور پریشان ہیں۔ نہیں شامی صاحب، بہت سوچ بچار کے بعد دیکھیے، وہ 4 جماعتیں جن کا آگے آپ کو پتہ ہے کریئر کا مسئلہ ہے، بچوں کا کریئر میٹرک کے بعد، ایف ایس سی کے بعد، اے لیول او لیول کے بعد بنتا ہے، یعنی یہ ہے کہ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے علاوہ باقی اسکول نہیں کھولا گیا۔ اور یہ بچے جب فار ایگزامپل جس اسکول کے اندر 200 بچے باقی کلاسوں میں ہیں اور اس کلاس میں اگر 50 بچے ہیں تو ان کو بانٹ کے اس طرح بٹھایا جائے گا کہ پراپر ڈسٹنسنگ بھی ہوگی، نیچرلی باقی بچے کیونکہ اسکول کے اندر نہیں ہوں گے، اور وہ بھی اسٹیگر کر کے، یعنی ہفتے کے اندر 2 سے 3 دن ہی صرف بلایا جا رہا ہے ان کو۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا امتحانوں کا سال ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ امتحانوں کا سال ان کا ضائع جائے۔ اب جیسے او لیول نے اور اے لیول نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ امتحان اس وقت نہیں لیں گے تو ان کو پھر اکتوبر کے مہینے میں لینا پڑے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس مرتبہ اسکول کی ایویلویشن کے اوپر کوئی کسی کو پاس نہیں کرنے لگا، تو امتحان جن بچوں کے ہونے ضروری ہیں ان بچوں کے لیے صرف کلاسیں کھولی گئی ہیں تاکہ ان کی پڑھائیاں ہو جائیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کریٹیکل جو کیئر پیشنٹس ہیں، وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا کہ وہ 4500 ہیں، گزشتہ جون جو کہ فل پیک تھی اس سے بھی زیادہ ہیں، اسپتالوں میں آکسیجن بھی ہے، وہ بھی دباؤ کا شکار ہے، تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اسپتالوں کی کیپیسٹی کس طریقے سے بڑھائی جا رہی ہے؟ اصل میں جب پچھلی پہلی ویو آئی تھی، یا میں دوسری ویو کی بھی بات کروں، تب تک ہم نے اپنے ہسپتالوں کی کیپیسٹی بہت بڑھائی بھی نہیں تھی۔ الحمدللہ اس 1.25 سال کے عرصے کے اندر بہت کیپیسٹی بڑھا دی ہے۔ جیسے اس وقت ہمارے پاس لاہور کے اندر پنجاب کے اندر 885 لاہور کے اندر 885 ایچ ڈی یوز سے ان کو ہم نے انٹینسو کیئر میں چینج کر دیا۔ ہم نے کوئی تقریباً 300 نئے وینٹیلیٹرز لگائے۔ اسی طرح آکسیجنیٹڈ بیڈز کی تعداد بہت زیادہ بڑھا دی گئی۔ تو الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے لاہور میں جہاں سب سے زیادہ تعداد ہے مریضوں کی، ہماری پاس ابھی بھی کیپیسٹی ہمارے ہاسپٹلز میں کوئی تقریباً 20 سے 25% اور کہیں 30% ہے۔ تو ابھی بھی یہ
سچویشن جو ہے اگر اس رفتار سے ہم پلیٹو کرتے رہے تو انڈر کنٹرول ہے. میں تو اتنی پریشان ہوں انڈیا کی سچویشن دیکھ کے کہ آپ انڈیا میں آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ وہاں ہاسپٹل بیڈز ختم ہو گئے ہیں, آکسیجن ختم ہو گئی ہے, لوگ بیچاروں کے پاس ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی, ہوٹلوں کے اندر انہوں نے بیڈز لگا کے. اور تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے اور ہمارے پہ بڑا کرم نوازی ہے اس کی کہ ابھی بھی پورے پاکستان کے اندر, پنجاب کے علاوہ پورے پاکستان میں سچویشن ایسی ہے کہ بیڈز مریضوں کے لیے ابھی بھی اویلیبل ہیں, وینٹیلیٹرز ابھی بھی اویلیبل. تو ڈاکٹر صاحب بھائی یہ لوگ ہم سے رابطے کرتے ہیں, جو انجیکشنز ہیں اور جو ادویات ہیں جو اس وبا میں بڑی مؤثر ثابت ہوئی ہیں, وہ اویلیبل نہیں ہوتی, ان کی بہت مہنگی قیمت پہ ملتی ہیں, تو کیا حکومت اس طرف توجہ دے رہی ہے کہ اس کی کوئی کمی نہ ہونے پائے؟ جی, جہاں تک علاج ہے پبلک سیکٹر کے ہسپتالوں میں ہمارے سارے مریضوں کو ہر قسم کی دوا, مہنگا سے مہنگا انجیکشن. اب ہمارا جو ٹیکنیکل گروپ ہے اس نے ایکٹیمرا انجیکشن کو اپروو کیا ہوا ہے. ہم نے ابھی 1000 ڈوزز ایکٹیمرا کی منگوائی ہیں. ریمڈیسیور جو ہے ابھی تک انہوں نے اپروو نہیں کیا. تو اس وجہ سے دیکھیں ہمیں ہر چیز جو ہے اکارڈنگ ٹو آر ایکسپیرینس, 1.25 سال سے ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں کووڈ کی بیماری کو. ہماری مینجمنٹ پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہو چکی ہے اور تبھی الحمدللہ فرٹیلیٹی ریٹ, اتنی بڑی تعداد مریضوں میں بھی فرٹیلیٹی ریٹ کمپیریٹیولی کم ہے. جن ٹیکوں کی ضرورت ہے وہ سارے ٹیکے ہم نے ہسپتالوں میں اویلیبل کر رکھے ہیں, کسی مریض کو بازار سے خریدنا نہیں پڑتی. جہاں تک پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں ان کو تو بازار سے خریدنے پڑتے ہیں. جی شامی صاحب, ہم نے تو اپنے ہسپتال جو ہیں سب کے لیے کھول رکھے ہیں اور ہر قسم کی دوا جو ہے وہاں ہم نے اویلیبل کر رکھی ہے. میرے پاس بہت سارے ایسے اگزامپل ہیں جہاں لوگوں نے مجھے کہا جی بیڈ چاہیے, جب میں ان کو کہتی ہوں سرکاری ہسپتال میں کہ جی نہیں ہمیں تو پرائیویٹ میں دلوائیے. اب جو پرائیویٹ میں جاتا ہے وہ اپنی چوائس سے جاتا ہے, ان کو بھی پتہ ہے وہاں خرچہ ہونا ہے. جس طرح کا خرچہ سرکار کے ہسپتالوں میں ہے پرائیویٹ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. ابھی لوگوں کا خیال ہے کہ فری ٹریٹمنٹ ہے. میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں, ایک انٹینسیو کیئر کا بیڈ کی ہمیں روزانہ 50 to 60,000 اس کا ایکسپینس آتا ہے, آکسیجنیشن کا, وینٹیلیٹرز کا, دوائیوں کا. لیکن کیونکہ سرکار اس کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے اس لیے وہ لگتا ہے کہ فری ہے. اٹ از ایکچولی ناٹ فری. ابھی تک آپ کو پتہ ہے پچھلے سال اور آج کے درمیان میں کو تقریباً 14 ارب حکومت نے جو مخصوص کیے ہوئے تھے اس میں بہت سادہ تعداد پیسوں کی ہم آلریڈی خرچ کر چکے ہیں. ابھی مزید پچھلے دنوں ہم نے 2 ارب روپے اور مانگے تاکہ ہم مزید اپنے ہسپتالوں میں دوائیاں, جن کے بارے میں شامی صاحب آپ نے ذکر کیا ہے, ہر ہسپتال میں ریکوائرڈ دوائی جو ہے وہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں جو ان کی ویکسینیشن جو تھی وہ رک گیا تھا عمل, اب کیا رجسٹریشن ان کی دوبارہ شروع ہوئی ہے؟ کیونکہ بہت سے ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ اس کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کو ویکسینیٹ نہیں کیا جا رہا. شامی صاحب دیکھیں مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم نے ہیلتھ ورکرز کی ویکسینیشن شروع کی. آپ کو پتہ ہے میں پرسنلی خود سپروائز کرتی رہی سب کی ویکسینیشن کو. جو بندہ نہ آئے تو اس کو آیا ہی نہ آئے, اس کو بلانے کے باوجود نہ آئے تو ذاتی کی بات ہے کہ آج ہم پہ یہ کر رہے ہیں. سب ہسپتالوں میں فرنٹ لائن ورکرز کے لیے ہم نے دے دی ہے ویکسین. آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ہمارا ویکسینیشن پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. ہم نے یہاں تک کہ جو وہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں آ سکتے کسی مجبوری کے تحت اور ان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے, ہم نے ایمبولنس سروس دے کے گھر پہ جا کے ٹیکہ لگایا ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ کتنے لوگوں کو روز ویکسینیٹ کر رہی ہیں؟ تقریباً 30 سے 31 ہزار لوگ جو ہیں وہ روزانہ پنجاب کے اندر ویکسینیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ میں بتاؤں کہ جہاں تک ویکسینیشن کا جی بولیں, کمپلیٹ کیجیے گا میم, مکمل کیجیے گا. میں جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے. آپ کو پتہ ہے اسد عمر صاحب نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ 21 تاریخ کے بعد تو انشاءاللہ ہم جو 60 سال سے کم عمر 50 اور 60 سال کے درمیان کی جو عمر کے لوگ ہیں ان کی بھی ویکسینیشن شروع کر رہے ہیں. تو جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے الحمدللہ جو پروکیورمنٹ کرنی تھی گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ نے انہوں نے پروکیور کر دی ہے. جو فرسٹ کنسائنمنٹ آ رہی ہے وہ تقریباً 30 لاکھ ویکسین
ویکسین کی جو ہے وہ 24 تاریخ کو پہنچ رہی ہے، جس میں اکارڈنگ ٹو پاپولیشن پنجاب کا بھی حصہ ہے. ہم خود بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، چائنیز فرمز کے ساتھ ہم اس وقت بات چیت کر رہے ہیں، جو پنجاب حکومت نے 1.5 ارب روپیہ علیحدہ مخصوص کیا کہ ہم اپنی بھی ویکسین اس سے خرید لیں. انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ اگلے 2 ماہ کے اندر، خاص طور پہ عید کے بعد، حالانکہ آپ کو پتہ آج کل روزے ہیں، ہم نے 2 شفٹس میں کام کر رہے ہیں، ایک صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک، اور پھر رات 9 بجے سے لے کے صبح 1 بجے تک ہم لوگ ویکسینیشن کا کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ اگلے 2-2.5 ماہ میں، یعنی ایوری بڈی ابو ایج 50 جو ویکسینیشن کے لیے ہمارے پاس پہنچے گا. اور ہم بار بار لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئیے ویکسینیٹ کروائیے. امید ہے کہ ہم ان کو سب کو ویکسینیٹ کر لیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کرونا کے حوالے سے آپ نے بڑی ڈیٹیل سے جو آپ کے حکومتی اقدامات ہیں ان کے حوالے سے آگاہ کر دیا. ایک اور اہم پوائنٹ ہے، وہ بھی آپ سے اس کو میں ٹیک لینا چاہتا ہوں. اب جو ڈاکٹرز ہیں وہ دوا کا نام نہیں لکھیں گے، اس کا جو برانڈ نیم ہے وہ نہیں لکھیں گے، بلکہ اس کا جو کیمیائی ہے نام وہ لکھیں گے. سالٹ کو مینشن کیا جائے گا ان کی جانب سے. تو اس پر آپ کیا کمنٹ کرتی ہیں؟ ڈراپ کی جانب سے اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. دیکھیے جی، یہ ڈراپ نے جو فیصلہ کیا اس پہ، وہ ایکچولی جینرک میڈیسنز جو ہیں نا، کہ جینرک نیمز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اگر ہم اپنا مقابلہ جو ہے بنگلہ دیش سے کریں تو وہاں کو تقریباً 500 ڈرگز جو ہیں یا 600 ڈرگز ہمارے پاس ہزاروں میں 55,000 56,000 پتہ نہیں اب کتنے اور ہزار ہو جو ڈرگز جو ہیں وہ ایک مطلب فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ آئرن کا کیپسول ہے تو وہ 100 ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ کیپسول کو کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ بہت زیادہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز جو ہیں نا اس چیز کو ایکسپلائٹ بھی کرتی ہیں. چیز ایک ہوتی ہے، انگریڈینٹ ایک ہوتا ہے، اینڈ آف دا ڈے ڈاکٹرز کو کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے جس طرح فارماسیوٹیکل کمپنیز کام کرتی ہیں، تو ایک پریونٹیو میجر کیا جا رہا ہے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے ملکوں کے اندر جنرک نیمز آر یوزڈ. اور یہ ہم تو بلکہ پنجاب حکومت جو ہے اس پہ بھی کام کریے کہ اوور دا کاؤنٹر سیل آف ڈرگز جو ہے اس پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے کہ کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو اوور دا کاؤنٹر سیل میں نہیں ملنی چاہیے، ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر نہیں ملنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، اصل میں جو کوالٹی کنٹرول ہے ہمارے یہاں وہ کیونکہ ناقص ہے، اس وجہ سے یہ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ جنرک نیم کی جب دوا استعمال ہوگی تو کوالٹی برقرار نہیں رہ سکے گی. شامی صاحب، اس وقت پنجاب کے اندر کوالٹی کنٹرول کا جو ہمارا لیب ہے، اٹس این ایکسٹریملی ایفیشینٹ لیب. اور بلکہ مزید آپ کو پتہ کوالٹی کنٹرول کے لیے ایک بہت بڑا لیب اور بھی بن رہا ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہر بیچ جب میڈیسن کا آتا ہے اس میں سے ایک سرٹن بیچ جو ہے ایٹ رینڈم پک کیا جاتا ہے، اس کے باقاعدہ سالٹس کی انالیسز ہوتی ہے. سیل کرنے سے پہلے یا استعمال کرنے سے پہلے اگر وہ اپ ٹو کرائٹیریا نہ ہو تو وہ بیچ جو ہے اس کو نلیفائی کر دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ جہاں تک کوالٹی کنٹرول کا تعلق ہے ہم اس میں مزید بہتری لائیں گے اور مزید امپرومنٹ لائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کوالٹی جو ہے وہ ناقص ہو جائے گی. ہم انشور کریں گے کہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس انگریڈینٹ کی اتنی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے اس ڈرگ میں اس کی سیل سے پہلے. ٹھیک ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی شامی صاحب بڑی ڈیٹیل سے بات کی اور 2 اہم جو ٹاپکس ہیں ان پر بات کی. لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا خالد سید بخاری صاحب نے، فارمیسسٹ بھی ہیں اور WHO کے کنٹری ہیڈ بھی رہے ہیں فور میڈیسن. تو خالد سید بخاری صاحب سے بات کر لیتے ہیں، اس پر ان کے بھی ایکسپرٹ اوپینین جان لیتے ہیں. بخاری صاحب آپ فرمائیے، یہ جو جنرک نیم جو ہے، جو ڈریپ نے ڈاکٹروں کو ہدایت کی ہے کہ جنرک نیم سے دوائی جو ہے وہ سجیسٹ کریں اور برانڈ نیم استعمال نہ کریں، تو اس کے آپ سمجھتے ہیں کو اچھے اثرات مرتب ہوں گے؟ کیونکہ یہ تجربہ ایک دفعہ شیخ رشید صاحب نے شروع کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں اور شدت سے ناکام ہو گیا تھا. سامی صاحب السلام علیکم. یہ کام بہت اچھا ہے لیکن اس کے کچھ پری ریکوزٹس یہ ہیں کہ جنرک نیم پہ پرسکرپشن لازمی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوائیوں کی تھیراپوٹک ایکولنس ہو، یعنی کہ ان کا افیکٹ ایک جیسا ہو. صرف ان کے انگریڈینٹ ایک جیسے نہ ہو، ان کا تھیراپوٹک افیکٹ ایک جیسا ہو، ان کا افیکٹ ایسے ہو اور وہ باڈی میں جا کے ایک جیسا اثر کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دوائیوں کی اسپیشلی اورل سالڈ اور جو سسپینشنز ہیں ان کی بایو ایکولنس ہو. وہ
دنیا کے سارے ملکوں میں جہاں ایسا جنیرک سسٹم ہے وہاں پہ یہ لازمی ہے کہ وہ دوائیاں پہلے بایو ویجیلنس کے اسٹیج سے گزرتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ دوائیاں جس بھی نام سے لکھی جائیں تو وہ جنیرک نیم سے بھی ڈسپینس ہو سکتی ہیں، جا سکتی ہیں۔ بخاری صاحب یہ بتائیے کہ ڈریپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ڈاکٹرز کو ہدایت جاری کرے اور ڈاکٹرز اس کی ہدایت پر عمل کرنے پر مجبور ہوں؟ یہ کوئی ایسی اتھارٹی ڈریپ کے پاس ہے؟ نہیں، ڈریپ کے پرویو میں یا ڈریپ کے اسکوپ میں یا ایمبٹ میں یہ ایریا نہیں آتا، یہ ایریا آتا ہے پی ایم ڈی سی کے، کیونکہ پریکٹس کو ریگولیٹ پی ایم ڈی سی کرتی ہے، یا پھر صوبوں میں جو ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں ان کے اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر کو اسپیشلی خاص طور پہ ریگولیٹ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی پریکٹسز کو، وہ ایسا پابندی لگا سکتے ہیں۔ ہاں، جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں وہاں ایسا کیا جا سکتا ہے اگر گورنمنٹ وہاں فارمیسی اینڈ تھراپیوٹک کمیٹیاں بنائے اور وہ خود پہلے سب کے برانڈ سلیکٹ کرے کہ کون سے یہ جو 80,000 رجسٹرڈ پروڈکٹ ہیں ان میں سے کون سے ایسے پروڈکٹ ہیں جن کی کوالٹی پہ ان کو اعتماد ہے، میڈیسن، سرجری، فارمیسی کے ایکسپرٹ لوگ بیٹھ کے اس پہ کریں اور اس پہ سے وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں ہاں جی اب اس میں اب ہم ہاسپٹل میں یہ میڈیسن رکھیں گے، آپ جنیرک سے پرسکرائب کیجیے۔ ٹھیک ہے خالد سید بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ نے اپنا وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پر وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔